दिन पहले पाकिस्तान में हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा कि हम पे प्रेशर है, और उन्होंने वाज़िया तौर पर ये कह दिया कि इस हालत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और हमें सुना जाए। तो ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो जो हालिया इलेक्शन पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए और फिर 9 फरवरी को जो इलेक्शन जारी रहा और 2 हफ्ते बाद वो ख़त्म हुआ, उसके दौरान 10 दिन बाद चीफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमसे ज़बरदस्ती जो है वो नताइज तब्दील किए गए, और ये जो फॉर्म 47 था ये हमसे बनवाया गया। ये हुकूमत जो है, ये मैंडेट जो है वो पीटीआई का था, लेकिन ये मैंडेट जो है वो पीडीएम को दिया गया, एमक्यूएम को दिया गया। तो ऐसे में ये जो सूरत हाल थी कि आप पर वाज़ेह है कि पीटीआई का ना बल्ला था, पीटीआई का ना कोई और निशान था, बल्कि हर उम्मीदवार को आज़ाद करके एक निशान दिया गया। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक रेफरेंडम की तरह जो है वो पीटीआई को वोट की पर्ची से नवाजा, और उससे तो ये होना चाहिए था कि पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है, हुकूमत उसको दी जाती। लेकिन मुकाम अफसोस है कि इमरान खान साहब को जेल में डाल के तो ये सारा कुछ हुआ, और इस सारी सूरत हाल का जो इलेक्शन में हुई, आवाम ने जो मैंडेट दिया पीटीआई का, उस पर भी कैदी नंबर 804 को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं मिल सकी। हालांकि ये बात वाज़ह हो जाती है कि ये इलेक्शन जिस तरह के हुआ, और ये जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि लंदन प्लान का हिस्सा है, तो उस सिलसिले में सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, और उनके गुनाह जो है वो पीटीआई और पीटीआई की आला क़यादत और खान साहब पर लगा दिए गए। तो ऐसे में मैं आपकी इस तवज्जो के बाद अपने आज़ाद कश्मीर की तरफ आता हूँ कि जो वहाँ रजीम चेंज हुई है, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वहाँ हमारे लोगों ने 47 में जो है खुद डोगरा के साथ जंग लड़ के वो इलाका आज़ाद कराया, जिसमें जीबी भी शामिल है और एजेके भी। तो वहाँ हमारी अक्सरियत होने के बावजूद हमारे लोगों को ख़रीदा गया, वर्गलाया गया, और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, और हमें ये बताया तक नहीं गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पीटीआई का है या पीडीएम का है। जिस तरह पाकिस्तान में पीडीएम हुकूमत कर रही है, इसी तरह वहाँ। तो जब हमें पता चला कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं पीडीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैं आपको ये बात रिकॉर्ड के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन लीडर उस असेंबली में मौजूद थे कि मैंने कहा हमने तो पीटीआई को वोट दिया है, हमने किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो साथ मैंने ये कहा कि ये मॉडल बनाने वालों का बहुत शुक्रिया कि ऐसा मॉडल कोई आज़ाद कश्मीर में पहले नहीं बना सका। जिस पर राजा फारूक हैदर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मॉडल जो है ये फैसल नसीर साहब का मॉडल है। असम्बली के अंदर ये बात कही, कोई ऐसे ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मदाखलत बंद होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है ये तकाजा करता है कि मजबूत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का जो है वो सफारतकारी कर सकता है। मसला कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जो है वो दबाव डाल सकता है, दुनिया को बावर करा सकता है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में एक ही शख्सियत है जो इंटरनेशनल सतह पर जिसकी पहचान है, और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में जिसके पास
مینڈیٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان، جو کشمیریوں کی سفارتکاری بھی کر سکتا ہے، جو کہ عالمی سطح پر آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر مسلمان جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کروڑوں کے وہ لوگ وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور جب 313 جب تھے تو انہوں نے لرزہ طاری کیا ہوا تھا. یہ ہے آج کا مسلمان اور یہ ہے اس وقت کا مسلمان. تو ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کو معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے استحکام ہونا چاہیے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو بے گناہ ہے، قیدی نمبر 804 جو بے گناہ ہے، انہیں ریلیز کیا جائے. آزاد کشمیر، جی بی اور پاکستان اور عالم اسلام کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس پاکستان کی بنیاد پر حل ہوں گے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں دنیا کے سامنے. جو بدنام ہو چکے ہیں وہ کہ وہ خان صاحب کی رائے کو فوراً عمل میں لائی جائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کرا دوں، خواجہ فاروق نام میرا، لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں. آپ کا شکریہ بہت، جیسا میرے صدر صاحب نے شکریہ ادا کیا. اس پریس کانفرنس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ ہم جو کشمیر والے ہیں، ہم ہمیشہ ہم نے یہ خواہش کی ہے اور یہ ضرورت تھی ہماری کہ ایک مضبوط مستحکم معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بین الاقوامی منظر پہ یا پاکستان ہوگا، ہماری تاریخ آزادی کشمیر میں اس طرف خود بخود جان پڑ جاتی ہے. اور خدا نے خاصا پاکستان جب ایسی موجودہ صورتحال میں آئے تو وہاں پہ ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے، اور ایل او سی پہ جو ہے وہ بھارتی جو ہے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے بندے اس طرف شہید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ انہیں نواز شریف صاحب نے گلگت میں جی بی میں بھیجا ایز چیف سیکرٹری. انہوں نے وہاں پہ الیکشن کرائے اور نواز شریف صاحب کے نقطہ نظر سے کامیاب الیکشن کرائے، اور وہاں پہ انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی. اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ انہیں 2016 میں ہمارا دیا گیا. انہیں الیکشن سے صرف 3-4 مہینے پہلے آزاد کشمیر چیف سیکرٹری بنا کے بھیجا گیا، اور 2016 میں جو ہمارا الیکشن تھا اس وقت بھی انہوں نے جو ان کا مقصد تھا وہ پورا کیا، اور مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ وہاں پہ بنوائی. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہ آگے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی تسلسل ہے جو جی بی سے شروع ہوا، آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا یہاں پہ آیا. آج ہم یہ جو پرسوں سپریم اپنا ججز نے 6 ججز نے ایک میں سمجھتا ایک لاسٹ ہی ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کی آئینی عدالتی تاریخ میں بہت بڑا ایک وہ ہے. پہلے ایک آدھ جج کوئی ایسے کہتے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب تو آپ 6 کے 6 ججز کو نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ آج ایک کشمیری ہونے کی، وہ کشمیری ہم سب کشمیری بیٹھے ہیں جن کشمیریوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. ہم کشمیری جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. میرے عمران خان کی طرح کہ جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے ایک بات کی تھی کہ میں کشمیری کا سفیر ہوں، اور مودی کو للکارا تھا. عمران خان کے کریڈٹ پہ یہ بات بھی جاتی ہے کہ اس نے کبھی مودی کو اس طرح نہیں بلایا کہ بغیر ویزے کا بلایا. جندال کو اس نے مری میں کبھی نہیں بلایا. اس نے ساڑیاں اور آموں کے تو پیٹیاں کبھی نہیں بھیجی. اور یہ عمران خان ہی تھا کہ جس کے دور میں جو ہے وہ کشمیریوں کی بات سنی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا اور ایک 9 فروری کو اس کا جو ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے بغیر انتخابی نشان کے، بغیر امیدواروں کی کیمپین کے، گرفتار تھے، کوئی رپورٹ سے، کوئی زیر زمین تھے، کوئی انتخابی کیمپ نہیں لگانے دیا گیا تھا. ہم خود سارے پھر رہے تھے کسی جگہ، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے عوام کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ خان صاحب کو دیا. اور یہ پوری دنیا میں یہ ماڈل ایک ایسا بن کے آیا کہ دنیا کی جو جمہوری طاقتیں ہیں، جمہوری ممالک ہیں، وہ اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے 5 اگست سے عمران خان گرفتار ہے، جیل میں بیٹھ کے کیسے عمران خان نے اس ماڈل ایسا ماڈل اپنایا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے. ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اور چیف جسٹس اسلام آباد اور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر ان دو ہم ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے، میں ایک وکیل بھی ہوں، اس حیثیت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ان دونوں کا اس عہدے پہ برقرار رہنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو، ریاست پاکستان کے مفاد کو جان
ڈیمیج کر رہا ہے. وہاں پہ ہم کشمیریوں کی جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو کمٹمنٹ ہے, اس کو بھی یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو جتنا جلدی یہ 2 حضرات اب میں سمجھتا ہوں احمد فاروق صاحب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. بہت کچھ ہو گیا. انہیں پہلے بھی یہ کہتے رہے, جو مکتوب انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے سابقہ جو خطوط ساتھ لگائے اس میں بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم پہلے بھی آپ کو کہتے رہے, اس کو بھی خاموش رہیں. تو جب تک پاکستان میں عدلیت کی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی, وہی بات ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. جب تک یہ نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی دنیا میں, ثقافتی دنیا میں, سیاسی دنیا میں آگے جائے. آج بدقسمتی ہماری پاکستان کی کرنسی بھی جو ہے وہ ہم سے زیادہ آگے طاقتور ہو گئی ہے. انڈیا کی جو بات چھوڑیں, اور مودی کا یہ کہنا کہ پاکستان کو چھوڑو, پاکستان جو ہے وہ اب ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں. یہ جملہ اس نے کس دور میں کہا؟ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں, نواز شریف کی حکومت کے دور میں, پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جملے پہ کوئی جواب ریاست پاکستان کی طرف سے نہیں آیا. اگر عمران خان صاحب ہوتے تو انہیں وہی جواب ملتا جو بالا کوٹ حملے کے وقت جس طرح ہماری حکومت نے اس کو جواب دیا تھا, ابھی لندن کو وہی جواب ملتا. ہم آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا جلدی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس یہ 2 اگر استعفیٰ دے دیں, اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور جس طرح یہ تو اب ساری بات سامنے آ گئی ہے, کس طرح سزائیں عمران خان صاحب کو دلائی گئی. رات کے 12 بجے تک عدالت لگتی تھی, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا یہ پوچھنا کہ کیا عدالتی ٹائم کے بعد بھی کلاس لگتی تھی, کورٹ لگتی تھی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مینج فیصلے تھے. اور 3 دنوں میں ان کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا سنا کے یہ باور کرایا جائے ان کے ورکروں کو, ان کے کارکنوں کو, پاکستان کے عوام کو. عمران خان الیکشن میں نہیں آئے گا, تو میں اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. اور قیدی نمبر 804 کو ایک اتنی بڑی 200 سے زیادہ سیٹیں کے قریب سیٹیں دی ہیں. ہم یہ سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو بحال کیا جائے, اور جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کر لیا جائے. اور فارم 47 کے بنیاد پہ پھر ہر ایک لوگوں کو جو ہے وہ نہ لے لے. اور یہ آخری بات میں کہہ کے یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو انہوں نے فارم 47 کے جتوائے, فارم 47 کے وہ شرمندہ پھر رہے ہیں, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے جو ناکام کیے گئے وہ دلدل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے, انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور آج یہ آپ چونکہ سارے اسمبلی کی کارروائی بھی آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا ان کے اندر سے جو آج آوازیں اٹھ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر سے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, عمران خان کی حق کی جو موقف تھا اس کی سچائی کو آج خود جو بیان کر رہی ہیں. یہ وہی ہے کہ جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں یہ وہی وقت آ گیا کہ آج عمران خان کی گواہی اس کے مخالف کیمپ سے بھی آ رہی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے فیصل نصیر کا ذکر کیا, اس میں فیصل نصیر براہ راست انوالو تھا. اس سے قبل فاروق حیدر نے بھی یہ گفتگو کی تھی, تو اس کی انوالومنٹ کیسے طریقے میں انوالومنٹ میں تھی, اور موجودہ وزیر اعظم کا کیسا تعلق تھا کہ یہ وہاں پر طریقے میں معاملہ. دیکھیں جی, میں نے یہ بات آپ تک اس طرح پہنچائی ہے کہ یہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے, آزاد کشمیر اسمبلی میں, جب میں نے یہ کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے, تو بات جی تو آپ کو پتہ ہے گیلری میں اسمبلی میں ہوتی رہتی ہے. تو اس پر راجہ فاروق حیدر نے کہا تھا یہ فیصل نصیر کا یہ کام ہے کہ یہ 48 ووٹ ملے ہیں. ایک سر میں ایک اور بات اگر اجازت دیں کہ آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی 25 کی ہماری پارلیمانی پارٹی تھی. آج ہم 6 رہ گئے, کسی کو عدالت کے ذریعے, کسی کو الیکشن ٹریبونل کے ذریعے ایک شامل ہو گئے. تو باقی ہم آج بھی الحمدللہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پی ٹی آئی اپوزیشن پارٹی ہے, جس کے میرے صدر بھی ہیں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, اور ہم پوری قوت کے ساتھ اس وقت وہاں پہ جو ہے اپنے اپوزیشن کا کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں. وہ 22 ہم سے چلے گئے منحرف, جن کو منحرف کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو فاروق اللہ کہتے ہیں, لیکن ہم انہیں منحرف کہتے ہیں کہ چلے گئے. یہ میں تھوڑا سا وہ ویسا نصیب لوگوں کے بہکاوے میں یا بلیک کرنگ سے تھا
یہ میں نے فاروق حیدر کی بات کی ہے, میں نے اپنی بات نہیں کی ہے کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو تسلسل جاری ہے, یہ رجیم چینج جب آزاد کشمیر سے ہوا تو ادھر بھی جاری ہے. آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم اور ان کے بچوں کے مقدمات ختم, اور پی ٹی آئی کے اب شروع ہیں, لگاتار آج بھی چل رہے ہیں, اور 200 کے لگ بھگ تو قیدی نمبر 804 پر مقدمے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان میں, ہم اسی خاطر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اثرات ہمارے بیس کیمپ پر بھی پڑتے ہیں. تو وہ چیز ہم نے آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے اور اسلام آباد میں آ کے تو یوں ہی آپ کے پاس بیٹھ کے. سر اس وقت ایک پارلیمانی بورڈ بنا تھا, اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے, ہیڈڈ بائی جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ سے سلطان محمود صاحب, اور آزاد کشمیر کے ہم 4 آدمی اس کے ممبر تھے. باقاعدہ انٹرویو ہوئے, ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ہوا, اور سفارشات ہم نے وہ مدر پارٹی خان صاحب کو بھیجی, اور فائنل لسٹ جو ہے اپروو جو ہے مدر پارٹی نے یہ کیا تھا. لیکن ریکمنڈیشن ساری ہم دونوں اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے. میں آپ کو ایک بات بتا کے سمجھا دوں گا جو خواجہ صاحب نے کہی ہے. یہ راجہ ریاض سے کس نے وہاں عدم اعتماد کی تحریک موو کرائی تھی؟ یہ کام یہی تو کہہ رہے ہیں. یہی اگر یہ 6 ججز نہ اپنا وہ لیٹر بھیجتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. ہم نے کہا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ جی بی میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور کے پی کے میں اور مختلف. آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا ہے کیمپ کے کو کس طرح مینڈیٹ ملا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ کمزور ہو رہا ہے. میں ایل او سی کا رہنے والا ہوں. پاک فوج کی ہمیں ضرورت ہے. پاک فوج کے بغیر کسی ملک کا بھی نظام نہیں چلتا, اور سب سے بہادر فوج پاکستان کی فوج ہے, جس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جو ادارے اس طرح کے معاملات میں دخل دیتے ہیں, ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ خدارہ یہ نہ کرو, اس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں, پاکستان کمزور ہو رہا ہے, اور مسئلہ کشمیر کا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے, وہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. دیکھیں, کچھ ایک تو وہ چیز ہے جو پارٹیز کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں پارٹی بااختیار ہوتی ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کوئی ایک آدمی ذمہ تو لیتا ہے کہ اس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے, تو وہ کام اگر ان کے ذمہ تھا تو انہوں نے کیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس وقت تو پارٹی کی ہی حکومت آ گئی تھی نا. تو میرا کوئی اس میں اس طرح نہیں, میں نے تو اسی کو ووٹ دیا تھا جو میرا سکسیسر تھا, اس لیے کہ میں پارٹی ڈسپلن رکھنے والا آدمی تھا اور میں نے ووٹ دیا. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, جو پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ مداخلت نہ ہو سیاسی. آپ پتہ نہیں جاپان میں ایک ٹینیور میں 5 حکومتیں تبدیل ہوئی, تو جمہوریت میں یہ چیزیں انہونی نہیں ہیں. لیکن مداخلت سے, پریشر سے یہ چیزیں, آج آپ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا کردار کیا ہوا ہوگا, پھر انتظامیہ کا کیا کردار ہوا ہوگا, پھر عدلیہ کا کردار کیا ہوا ہوگا, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی جس کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا وہ باہر, اور جس خان صاحب کو باہر وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا وہ قیدی نمبر 804. ایک پرسنٹ یہ جو آج سنو ایک ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس کی اور وزیر اعظم پاکستان کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ آئینی جمہوری روایات میں یہ ملاقات کس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بھی خان صاحب کے موقع کو ثابت کرتی ہے کہ یہ سب آپس میں ملے. اس ملاقات کی ہم مذمت کرتے ہیں.